आज की गुफ्तगू का टॉपिक है सेल्फ रिमेंबरिंग, अपनी मौजूदगी को याद रखना। पिछली 4 नशस्तों में हमने एक लंबा सफ़र तय किया। हमने देखा कि हम सोए हुए हैं, कि हमारे एसेंस और पर्सनैलिटी की 2 तह हैं। हमें अपने बफ़र्स, अपने तज़ादात देखने से रोकते हैं और मनफी जज्बात, नेगेटिव इमोशंस दरअसल एक सीखी हुई आदत है। आज हम इस सब के मरकज़ में पहुंच रहे हैं। गोरजीफ के सबसे मशहूर, सबसे बुनियादी और शायद सबसे कम समझे जाने वाले तसव्वुर तक। इस तसव्वुर का नाम है सेल्फ रिमेंबरिंग। उर्दू में हम इसको कह सकते हैं अपने आप को याद रखना, अपनी मौजूदगी को याद रखना, या अपने आप को अपने आप से अवेयर होना। सुनने में तो ये बहुत सादा लगता है। सेल्फ रिमेंबरिंग, अपने आप को याद रखना या अपनी मौजूदगी को याद रखना, एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि इसमें क्या मुश्किल है। क्या हम हर वक्त अपनी मौजूदगी से, अपने आप से वाकिफ नहीं हैं? गुरजीफ कहता है नहीं, और जब तक आप खुद से इसे आजमा कर नहीं देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कितना मुश्किल है। आइए अभी इसी वक्त एक छोटा सा तजर्बा करते हैं। अगले 30 सेकंड के लिए सिर्फ ये कोशिश करें, अपने हाथ को महसूस करें, उसकी गर्मी, उसका वज़न, और अपनी सांस को महसूस करें। आप अपने हाथ को देखें और उसका वज़न, उसकी गर्मी को और अपनी सांस को देखें। सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। और सबसे अहम, ये याद रखें कि मैं यहाँ हूँ, मैं अभी इसी लम्हे में मौजूद हूँ। कोशिश करें 30 सेकंड ये तजर्बा करें। अगर आपने ये तजर्बा किया तो क्या हुआ? अगर आपने वाकई कोशिश की तो शायद आपने महसूस किया हो कि चंद सेकंड बाद ही ज़हन कहीं और भाग गया। शायद ये सोच आई कि ये लेक्चर कब ख़त्म होगा, या मुझे वो काम याद आ गया जो करना था, या बस ज़हन खाली हो गया और आपको याद ही नहीं रहा कि आप क्या कर रहे थे। यही वो चीज़ है जो गुरजीफ कहना चाहता है। हम समझते हैं कि हम हमेशा यहाँ हैं, हम हमेशा अवेयर हैं, मगर हकीकत में ज़हन एक लम्हे के लिए भी एक जगह नहीं ठहरता। ये माजी की तरफ भागता है, मुस्तकबिल की फ़िक्र में उलझता है, या किसी ख़याल की राह में, रविश में बह जाता है। और यहाँ अभी का एहसास, प्रेजेंट मोमेंट का एहसास, जो गुरजीफ के मुताबिक सबसे कीमती चीज़ है, हमारे हाथ से फिसल जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर सेल्फ रिमेंबरिंग को गलत समझते हैं। सेल्फ रिमेंबरिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें। अक्सर हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि वो काम ही हमें खा जाता है। हम उसमें मुकम्मल तौर पर गुम हो जाते हैं। इसे
گورجیف ایڈنٹیفیکیشن کہتا ہے، جس کا ذکر ہم اپنے دوسرے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اور اتنے ڈوب گئے ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں۔ آپ کا اپنا جسم ہے، آپ کی اپنی سانسیں ہیں، آپ مکمل طور پر مووی بن گئے۔ یہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور سیلف ریممبرنگ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس میں آپ اپنے کام میں پوری طرح شامل بھی رہتے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، لطف بھی اٹھا رہے ہیں، مگر ایک باریک دھاگے کی طرح کہیں گہرائی میں یہ شعور بھی موجود رہتا ہے، میں یہاں ہوں، میں یہ مووی دیکھ رہا ہوں، یہ میں ہوں جو محسوس کر رہا ہوں۔ گورجیف اسے دو تیروں کی مثال سے سمجھاتا ہے۔ عام حالت میں ہماری ساری توجہ کا تیر باہر کی طرف جاتا ہے، اس چیز کی طرف جسے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ سیلف ریممبرنگ میں توجہ کے دو تیر ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک باہر کی طرف اس چیز کی طرف جو ہو رہی ہے، اور دوسرا اندر کی طرف خود اپنی طرف جو دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں تیر ایک ساتھ رکھنا یہی سیلف ریممبرنگ ہے۔ اسے کچھ مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ سوچئے آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، گھر میں، دفتر میں یا کہیں بھی۔ عام حالات میں بحث کے دوران ہم مکمل طور پر بحث میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جسم کیسا محسوس کر رہا ہے، ہماری آواز کتنی بلند ہو گئی ہے، ہمارا چہرہ کیسا بن گیا ہے۔ ہم صرف بحث بن جاتے ہیں۔ اب فرض کریں اسی بحث کے دوران آپ ایک لمحے کے لیے یہ یاد رکھ سکیں، میں یہاں ہوں، یہ میرا جسم تنا ہوا ہے، یہ میری آواز بلند ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا آپ کو بحث سے باہر نہیں نکالتا، مگر اسے ایک بالکل نئی جہت دیتا ہے، ایک نئی ڈائریکشن دیتا ہے۔ آپ اب صرف بحث میں نہیں بہہ رہے، بلکہ کچھ حد تک اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور اکثر یہی چھوٹا سا مشاہدہ، آبزرویشن، آپ کو وہ سخت لفظ کہنے سے روک دیتا ہے جس پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ یا سوچیں آپ اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ عام حالت میں غصہ آپ کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کے اندر ایک باریک شعور جاگ اٹھے، میں یہاں ہوں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا غصہ ہے، اور یہ میں ہوں جو ابھی یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ
کیا کہوں؟ تو یہ الفاظ میکینیکل طریقے سے نہیں نکلیں گے، بلکہ ایک شعوری انتخاب سے نکلیں گے۔ یہی فرق ہے مشینی زندگی یا میکینیکل لائف میں اور شعوری زندگی یا اویئر لائف میں۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ اتنی سادہ سی بات ہے تو یہ اتنی مشکل کیوں لگتی ہے؟ گورجیف کا جواب یہ ہے، کیونکہ ہمارا پورا نظام، ہماری پوری تربیت ہمیں اس کے بالکل الٹ سکھاتی ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ باہر کی چیزوں پر توجہ دو، امتحان پاس کرو، نوکری حاصل کرو، پیسہ کماؤ، شہرت پاؤ۔ کبھی کسی نے نہیں سکھایا کہ ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی موجودگی کا احساس یا اپنی موجودگی کو محسوس کرو۔ اس کے علاوہ ہمارا ذہن قدرتی طور پر بے چین ہے۔ یہ ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف بھاگتا رہتا ہے، جیسے بندر ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر کودتا ہے۔ بدھ مت میں اسے منکی مائنڈ کہا جاتا ہے۔ سیلف ریممبرنگ دراصل اس منکی مائنڈ کو ایک لمحے کے لیے تھام کر رکھنے کی کوشش ہے۔ گورجیف اپنے شاگردوں کو یہ آزمانے کے لیے کہتا تھا، کسی بھی وقت 1 منٹ کے لیے مکمل طور پر خود کو یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ نہ سوچو، نہ فیصلہ کرو، بس محسوس کرو کہ میں ہوں۔ اور وہ کہتا تھا کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں پہلی بار اس 1 منٹ میں جان لیتے ہیں کہ وہ کتنے کم یہاں رہتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سیلف ریممبرنگ کوئی صوفیانہ، جادوئی یا میتھیکل ایکسپیریمنٹ نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک بار حاصل ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے۔ یہ ایک لمحاتی چیز ہے، ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور پھر مائنڈ یا ذہن دوبارہ اپنی پرانی میکینیکل حالت میں، خودکار حالت میں چلا جاتا ہے۔ گورجیف کہتا ہے کہ اسی لیے یہ ایک مسلسل پریکٹس ہے۔ ایک بار جاگنا کافی نہیں، بار بار جاگنا پڑتا ہے، دن میں سینکڑوں بار۔ سوچئے جیسے کوئی موم بتی ہوا کے تیز جھونکے میں بار بار بجھ جاتی ہے اور آپ بار بار اسے جلاتے ہیں۔ ایک بار جلانا کافی نہیں۔ یہی حال سیلف ریممبرنگ کا ہے۔ ہم بار بار بجھتے ہیں اور بار بار خود کو یاد دلاتے ہیں، دوبارہ جلتے ہیں۔ اسی لیے گورجیف کہتا تھا کہ اصل روحانی ترقی کوئی ایک بڑا روشن خیالی کا لمحہ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے لمحات کا مجموعہ ہے۔
جہاں ہم بار بار خود کو یاد کرتے ہیں. آئیے ہم کچھ عملی طریقے دیکھتے ہیں. پہلا، کسی روزمرہ کے کام کو یاد رکھنے کا لمحہ بنائیں. مثلا ہر بار جب آپ دروازے سے گزریں، ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود کو محسوس کریں. ہر بار جب آپ موبائل اٹھائیں، ایک سانس لینے سے پہلے خود سے پوچھیں، میں ابھی کیا کر رہا ہوں اور کیوں؟ دوسرا سوال، کھانے کے دوران ہم میں سے اکثر کھانا کھاتے وقت موبائل دیکھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا سوچوں میں گم رہتے ہیں. کوشش کریں کہ کم از کم پہلے 3 نوالے مکمل طور پر محسوس کر کے اویئر ہو کر لیں. نوالوں کا کھانے کا ذائقہ، ساخت، خوشبو، یہ سب محسوس کریں. یہ چھوٹا سا عمل اگر باقاعدگی سے کیا جائے تو یہ سیلف ریممبرنگ کی بہترین پریکٹس کا آغاز ہے. تیسرا، جذباتی لمحات میں یعنی ایموشنل مومنٹس میں، جیسا کہ ہم پچھلی گفتگو میں دیکھ چکے ہیں، جب کوئی منفی جذبہ، نیگیٹو ایموشن اٹھے، اسی لمحے سب سے قیمتی موقع ہوتا ہے خود کو یاد رکھنے کا. اب اہم بات یہ ہے، کبھی خود کو کوسے نہیں کہ میں بھول گیا. بھولنا فطری ہے. بس جب یاد آئے دوبارہ کوشش کریں. یہی سیلف ریممبرنگ کا سارا سفر ہے. یہ سفر آپ کو آہستہ آہستہ سیلف ریممبرنگ کی طرف مضبوط کرتا جائے گا. جدید ویسٹرن سائیکالوجی میں مائنڈفلنس کے تصور کو بہت اجاگر کیا گیا. یہ تصور بدھسٹ ٹریڈیشن سے سائیکالوجی میں آیا. دونوں میں یہ مشترک ہے کہ اویئرنیس کو، توجہ کو حال کے لمحے میں لانا مقصد ہے. مگر ایک باریک فرق ہے. مائنڈفلنس عموماً اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر مکمل توجہ دیں، سانس پر، جسم پر اور پریزنٹ مومنٹ پر. گورجیف کی جو سیلف ریممبرنگ ہے وہ اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ توجہ 2 حصوں میں تقسیم رہے، باہر بھی اور خود اس میں کی طرف بھی جو محسوس کر رہا ہے. یعنی صرف سانس محسوس کرنا نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنا کہ میں سانس محسوس کر رہا ہوں. جرمن فلاسفر مارٹن ہائیڈگر نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی کہ انسان کی اکثریت ان اتھینٹک بینگ میں جیتی ہے، یعنی غیر اصلی وجود میں اپنی زندگی گزارتی ہے. یعنی معاشرے کے بہاؤ میں بہتے ہوئے، بغیر یہ سوچے کہ وہ خود کون ہے. اور بہت کم لمحات میں انسان اپنے اصلی وجود کا، اتھینٹک بینگ کا سامنا کرتا ہے. گورجیف کی سیلف ریممبرنگ دراصل اسی اصلی وجود کی طرف بار بار لوٹنے کی کوشش ہے. آج ہم نے اس گفتگو میں
सेल्फ रिमेम्बरिंग को समझा। ये सलाहियत कि हम अपने कामों में शामिल रहते हुए भी खुद अपनी मौजूदगी से वाकिफ रहें। हमने देखा कि ये आइडेंटिफिकेशन से मुख्तलिफ है। आइडेंटिफिकेशन में हम किसी चीज़ में मुकम्मल तौर पर गुम हो जाते हैं, जबकि सेल्फ रिमेम्बरिंग में हम शामिल भी रहते हैं और ख़ुद को देखते भी रहते हैं। हमने ये भी सीखा कि ये कोई एक बार हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक मुसलसल बार बार दोहराई जाने वाली प्रैक्टिस है। जैसे बार बार बुझती हुई मोमबत्ती को जलाना